चिरागे मिदहत मौला जलाए बैठे हैं, हम आफताब से आंखें मिलाए बैठे हैं, और इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे, इमाम असर को वो कैसे मुंह दिखाएंगे जो पूरी कौम को चूना लगाए। अरे वाह वाह भाई, आसू भाई आपने समाप्त किया। अरे वाह 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 वाह, कैसे मुंह दिखाएंगे। ना आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न आफताब न खिलते गुलाब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं, न वो जनाब न इज्जत माब जैसे हैं, और झुलस गए थे जो जहरा का घर जलाने में, वो चेहरे आज भी टुंडे कबाब जैसे हैं। जीते हैं जो अली की मोहब्बत को छोड़कर, जीते हैं जो अली की मोहब्बत को छोड़कर, दोज़ख में जा रहे हैं वो जन्नत को छोड़कर, दोज़ख में जा रहे हैं वो जन्नत को छोड़कर, और जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र अली बगैर, जिक्र नबी जो करते हैं जिक्र अली बगैर, पढ़ते हैं वो नमाज इकामत को छोड़कर, पढ़ते हैं वो नमाज इकामत को छोड़कर, अब बीमार हैं जो बुग़्ज़े जनाबे अमीर के, बीमार हैं जो बुग़्ज़े जनाबे अमीर के, उनका इलाज कुछ नहीं लानत को छोड़कर, उनका इलाज कुछ बीमार हैं जो बुग़्ज़े जनाबे अमीर के, उनका इलाज कुछ नहीं लानत को छोड़कर, और उनसे अभागा कोई जहां में मिला नहीं, उनसे अभागा कोई जहां में मिला नहीं, भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़कर, भागे थे जो रसूल की मैयत को छोड़कर। और एक शेर संजीदा हो गया है, समाअत फरमाए कि खुतबाते ज़ैनबी का, खुतबाते ज़ैनबी का मिला ही नहीं जवाब, खुतबाते ज़ैनबी का मिला ही नहीं जवाब, कुरान और नहजे बलागत छोड़कर, खुतबाते ज़ैनबी का मिला ही नहीं जवाब, कुरान और नहजे बलागत को छोड़कर। और ये शेर खास तौर से समाअत फरमाइए, क्योंकि हमारे अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब की तकरीरों में एक सबक रहता है कोई, उसी तरह से मैंने भी कोशिश की है कि एक शेर, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, दिल खुश करो न शिमर का इब्ने जियाद का, फर्शे अज़ा पे आओ सियासत को छोड़कर, मौजू का शेर है इब्ने जियाद का, फर्शे अज़ा पे आओ सियासत को छोड़कर, और हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है, हिंदुस्तान हुसैन की ख्वाहिश का नाम है, बेताब हम न जाएंगे भारत को छोड़कर। अब मैं देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, अल्लामा साहब के साथ हूँ, लेकिन ये जो लाहौर की सरजमीन है, नहायत इल्मी, नहायत उलमा की और शुअरा की बस्ती है, मखलूक की बस्ती है, और शेर व अदब की बस्ती है, और वहाँ से नहायत ही नफीस शायर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ भी तहत का मुजज़ा भी आपने देखा और फरदुम का मुजज़ा जनाब नफीस अलौरी साहब। और ये जो शेरी नशिस्त है, अभी एक जश्न हो चुका है, अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब के इस्तकबाल में एक तरह नशिस्त हो चुकी है, ये उसकी सप्लीमेंट्री के तौर पे, उसके ज़मीन के तौर पे ये दूसरा हमारा दौर है उसमें, तो और इसकी सप्लीमेंट्री होती रहेगी तीसरा दौर भी। तो इस दूसरे दौर में मैं गुजारिश करूँगा जब दरे शब्बीर पर ये सर झुका अच्छी तरह, देखिएगा तहत में पढ़ रहा हूँ, नहीं तरन्नुम है, कोई बात नहीं, यहाँ तहत से नहीं। जब दरे शब्बीर पर ये सर अच्छी तरह, यानी तरन्नुम से अच्छी तरह, तब इबादत का मिला मुझको मजा, अच्छी तरह क्या, तब इबादत का मिला मुझको मजा अच्छी तरह। अब देखिए करबला, ऐ फरिश्तों ले चलो हमको यहाँ से करबला, ऐ फरिश्तों ले चलो
ہم کو یہاں سے کربلا جانتے ہیں اپنے غم کی ہم دوا اچھی طرح، جانتے ہیں اپنے غم کی ہم دوا اچھی طرح جانتے ہیں، دیکھیے گا، جانتے ہیں اپنے غم کی ہم دوا اچھی طرح. اور شعر دیکھیے گا یاسر بھائی مولانا، دیکھیے گا کہ جب میرے ماتھے پہ خاک کربلا مل دی گئی، جب میرے ماتھے پہ خاک کربلا مل دی گئی، میں بہت بیمار تھا، اچھا ہوا اچھی طرح. جب میرے ماتھے پہ خاک کربلا مل دی گئی، میں بہت بیمار تھا، میں بہت بیمار تھا، اچھا ہوا اچھی طرح. اب دیکھیے گا شعر کہ اس کو کہتے ہیں سخی رومال زہرا دے دیا. اس کو کہتے ہیں غیر بھائی دیکھیے گا، اس کو کہتے ہیں سخی رومال زہرا دے دیا. جانتے تھے شاہدی حر کی خطا اچھی طرح، جانتے تھے شاہدی حر کی خطا اچھی طرح. اس کو کہتے ہیں سخی رومال زہرا دے دیا. جانتے تھے شاہدی حر کی خطا اچھی طرح. جی شعر دیکھیے گا جناب کہ فاطمہ کے دشمنوں پر لعنتیں ہوئی گئیں. دوسرا مصرع دیکھیے گا، کب فاطمہ کے دشمنوں پر لعنتیں ہوتی گئیں، جب برق تاریخ کا پلٹا گیا اچھی طرح. جب برق تاریخ کا پلٹا گیا اچھی طرح. فاطمہ کے دشمنوں پر لعنتیں ہوتی گئیں، جب برق تاریخ کا پلٹا گیا اچھی طرح. شعر دیکھیں گے، بس ایک شعر ہو گیا ہے، اس کو کوئی اپنے اوپر نہ لیں گے، بس کہہ دیا. ردیف قافیہ میں آ گیا تھا، شعر ہو گیا تھا کہ کون ہے کون ہے سرور کا زائر، کون آیا گھومنے. کون ہے سرور کا زائر، کون آیا گھومنے. جانتی ہے سرزمین کربلا اچھی طرح، جانتی ہے سرزمین کربلا اچھی طرح. بس ایک نفیس ارمان ہے دل میں میرے مولا یہی، ایک نفیس ارمان ہے دل میں میرے مولا یہی، حشر میں مل جائے مدحت کا صلہ اچھی طرح. حشر میں مل جائے مدحت کا صلہ اچھی طرح. یہ اتنے اشعار میں نے صرف جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر کی پیشخانی کے طور پر میں نے پڑھا تھا. میں گزارش کروں گا کہ بھرپور طریقے سے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی سماعتوں کے اور نظر کریں، اور خصوصاً علامہ. بہت شکریہ. تو سب سے پہلے جیسے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا شکر وہ کیسے ادا کرے گا جو بندوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا. میں خطیب اکبر اور خطیب العرفان کے خانوادے کو اور بالخصوص مولانا ڈاکٹر یاسر عباس صاحب، کل پورے ہندوستان نے ثابت کیا کہ فخر ملت وہی ہے، اور مولانا اجازت اظہر صاحب میں شکرگزار صاحب کے یہاں آنے کے لیے تمام ارباب حل وقت سے بات کر کے ان تمام ناہموار مسائل کو ہموار کیا اور راستے کھلتے چلے گئے. منزلیں اس طرف بھی ہوتی ہیں جس طرف راستے نہیں ہوتے، تو یہ بھی کل ثابت ہوا. اور کل خطیب اکبر کے ساتھ جو ہے خطیب العرفان کے ساتھ ہمارے جو اودھ کے پہلے بادشاہ بہادر آصف الدولہ، یعنی 1750 میں جب شجاع الدولہ نے یہاں جیسے اپنے بیٹے کو بھیجا، تو 1770 میں جب انہوں نے بڑا امباڑہ بنانا شروع کیا تھا، تو شاید ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ اتنا بڑا امباڑہ بنا تو رہا ہوں، لیکن اتنے بڑے سامعین کو مجمع کا کہاں سے انتظام ہوگا. شاید اس خواب کی تعبیر کو 2024 میں مل تشریف لے آئے. علامہ شہنشاہ حسین نقوی صرف ایک خطیب کا نام نہیں بلکہ ان کے اندر ایک شاعر موجود ہے، اور نئی نسل کے شعراء، نئی نسل کے خطبہ، نئی نسل کے ذاکرین، نئی نسل کے مفکرین، نئی نسل کے ریسرچر ان کو دیکھ کے اپنی تحقیق اور اپنی تخلیق اور اپنی تنقید اور اپنی خطابت اور اپنی شاعری کی سمت و رفتار کا تعین کرنے لگتے ہیں. وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ان کے ایک جملے میں کتاب سمٹی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے کئی چمکتے ہوئے جملے کل ہندوستانی کی تاریخ کو تبدیل کرنے کے میرے لیے مجھے لگ رہا ہے شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں. تو وہ اچھا، تو آپ کا ہمزاد آپ سے مخاطب ہے تو راوی کہتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کتابت کی عدالت میں سچ کہہ رہا ہوں، اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے یہاں سے
خطابت کو بھی ایک نئی سمت اور رفتار ملے گی کہ خطابت کی یہ پنڈوبی اور یہ زاویے بھی اور یہ ضابطے بھی اور یہ رابطے بھی اور امکانات بھی اور یہ سب کچھ جو ہے وہ خطابت میں ممکن ہے، اور ایک خطیب منبر سے کیا کیا فرائض انجام دے سکتا ہے، یہ بھی ایک تبلیغ آئے گی۔ اور دونوں ملکوں کے بیچ میں جو نفرتوں کی دیوار بیچ بیچ میں اٹھنے لگتی ہے وہ دیوار ختم کر کے دونوں ملکوں کے محبتوں کے سفیر کی حیثیت سے، یعنی ایک ہندوستان کی محبتوں کا سفیر جو پاکستان کے لیے بنا وہ جناب عباس صاحب، اور آپ پاکستان سے جو ہندوستان کی محبتوں کے سفیر کے تشریف۔ میرا جی چاہتا ہے یہاں سے آپ چونکہ خیرپور سے بھی آپ کا ایک سلسلہ یہاں کی الوط کی سرزمین سے جو پنک سٹی کہلاتی ہے، جو یہاں کا ریگستان ہے، جو یہاں کا جو وہ گلابی ماحول ہے، وہاں کی ایک شاخ، وہاں کا ایک چراغ جب خیرپور کے آسمان پہ جاتا ہے تو آفتاب احمد بن جاتا ہے، دنیا شہنشاہ بھی کہتی ہے، تو پھر زمین اپنے چراغ کو ایک بار پھر بلاتی ہے کہ ہماری لو اگر لو لگائی جائے تو یہاں پہ آ کے اس لو کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کل وہ منظرنامہ بھی آپ نے دیکھا، جب خطیب اکبر کا 40واں ہوا تھا تب بھی ایک ریکارڈ قائم ہوا تھا، لیکن یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو آصف امام باڑہ ہے اس میں دن میں تو مجلس ہو سکتی ہے، رات کا انتظام مشکل ہے، لیکن رات جو عزاداری کی فضا بنی، ایسا لگ رہا تھا کہ جب آپ مسائل کی منزل میں جا رہے تھے کہ آج کی مسجد سے لے کے آج کی امام بارگاہ تک جو حسینیہ کی فضا ہے اس میں ہوائیں ماتم کر رہی ہیں، اور شبنم جو ہے وہ اور فطرت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور مادر حسین تک وہ سلام کرتا ہے۔ تو میں ایک سلام، شب داریوں کا یہاں ایک ماحول ہے، 3 رات کی شب داریاں ہوتی ہیں، میری بھی ایک انجمن ہے انچے میڈیا، اور وہ آصف الدولہ کے ٹائم کی ہوئی ہے، اس کا آج شاعر میں، اور پچھلے 35 برس سے ماہر صاحب اور سالک صاحب اس کی شاعری ہوا کرتے تھے، اس میں بھی مصرے ہوتے ہیں، اور سامنے وہیں اچھا یہ جو آپ نے پڑھا ہے چھوٹے امباڑے سے بڑے امباڑے تک، اس پٹی پہ جب آپ چلے جائیں گے تو بائیں طرف صرف ایک انجمن ہے، وہ نجر جلال پور کی ہے، جمعہ بنتے ہیں، اور دائیں طرف صرف ایک انجمن شبیر ہے، وہ سرور نواب صاحب کی ہے۔ تو ان کے مصرے پہ میں 2-3 شعر، جس میں لکھنؤ بھی شامل ہے اور آپ بھی شامل ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے میں نے یہ مطلب 3-4 سال مقطع کہہ دیا تھا، مگر میں اس کے معنی نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، اور اس کے معنی مجھے کل پتا چلے۔ میں مطلب سے لے کے مقطع تک 3-4 شعر عرض کرتا ہوں۔ میں نے تمہید زیادہ تو نہیں عرض کی، تو پھر سوال بھیجیے نا، تو نہیں تو پھر وہیں ان جملوں کے بعد ہم نظم کی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے، اتنا ماشاءاللہ۔ نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ، نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے وہ آیا اور لے گیا دریا، نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے، نیزے میں جی بھائی آپ وصیت پڑھتے ہیں اور نازو آیا مرثیہ خان ہے، نیزے میں ذوالفقار کا، تقوی صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں، نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے، پروفیسر صاحب عزیز صاحب عزیز مصر، نیزے میں ذوالفقار کا حملہ سمیٹ کے وہ آیا اور لے گیا دریا سمیٹ، وہ آیا اور لے گیا۔ اگلے شعر لکھنؤ موجود لکھنؤ میں ساری زیارتیں آپ کریں گے انشاءاللہ، 14 معصومین کی زیارتیں ہیں، اور ایک معصوم کی 3 چرچت ہیں، 3 تو یہاں پہ نجف ہیں، جنت البقیع وہ آپ نے اس کا سلسلہ موجود لکھنؤ میں ہے ساری زیارتیں، موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں، شہر اذان نے رکھا ہے کیا کیا سمیٹ، موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں، شہر اذان نے رکھا ہے کیا کیا سمیٹ کے۔ اور آپ یہاں ایئرپورٹ جواب زمانہ کی آمد کا جو منظرنامہ شروع ہوتا ہے استقبال کی فضا، اس کے لیے شعر عرض کرتا ہوں کہ قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ، ارے سمیٹ کے، یہ کیا والا ردیف کا استعمال ہوا ہے بابا، ردیف کا بہترین استعمال ہوا ہے، کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، شہر مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے۔ اور اب میں مولانا یاسر عباس صاحب کو حوالہ بناتے ہوئے یہ مقطع علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مقطع کہا تھا 4 سال پہلے، سمجھ میں میری کل آیا کہ نہیں واقعی ایسا ہے،
میں مقطع پیش کر رہا ہوں اپنا، جو میں نے 4 سال سے آپ کا استعمال شروع کر دیا تھا. 4 سال سے میری آنکھیں آپ کی مسجد کی دہلیز پر رکھی ہوئی تھی، شراب بھر کے، اور مجھے نہیں تھی. تلووں کو چومیں تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں سے. اب یہ ایک ذاکر کے احترام میں اور استقبال میں، ایک ذاکر کی طرف سے یہ استقبال. ہاں موجود لکھنؤ میں ہیں ساری زیارتیں، شہر اذان نے رکھا ہے، صبح مقطع پیش کروں، شہر اذان نے رکھا ہے کیا سمیٹ کے. نیر یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، نیر یہ مجلسیں ہیں آج کی مجلس کے لیے، نیر یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، لے جائے جس کو چاہیے جتنا یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، نیر یہ مجلسیں ہیں خزانہ شعور کا، لے جائے جس کو چاہیے جتنا سمیٹ لے جائے. ارے کیا بات. اب عزیز صاحب، اب آئیے ہم چلتے ہیں شہر ہندوا کی طرف، اور وہ شہر اسناف میں فاطمان بھی قائم ہے جہاں سے عشق علی کی اذان ہے. بنارس آپ نے وہ جو سومناتھ والا شہر جس کو مثنوی چراغ دیر مرزا غالب نے لکھی تھی، اور اسے جو ہے وہ سومناتھ خیال سے تعمیر کیا تھا، اور جب کلکتے کے سفر میں مرزا غالب گئے تھے تو وہاں قیام کیا تھا، اور پھر وہاں پہ بہت عزاداری کی عجیب و غریب تاریخیں ہیں. شمسی صاحب وہاں سے آپ کا تعلق ہے، اور اب وہاں کا راستہ سیدھے دہلی کی طرف جاتا ہے. وہاں سے نکلا ہوا آدمی دلی جاتا ہے اور وہاں پی ایچ یو میں ڈین کی پوسٹ سے اور وائس چانسلر کا بھی منصب ان کے پاس رہا، اور انگریزی میں جو پی ایچ ڈی گائیڈ کی ہیں، اور شیعہ کالج کے اس وقت جو ہے وہ سربراہ سے صدر ہیں، اور مینیجر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یاسر بھائی کے یہ تمام وہ کہہ لیجیے ذمہ داران ہیں جن کی بنیاد پہ جو ستون بنے ہوئے ہیں اس کالج کو ایکسلریٹ کر رہے ہیں، اور A+ کا درجہ انہوں نے دیا. اے تو سب آ بھی جاتا ہے، لیکن A+ کا درجہ انہوں نے نیک سے گریڈ کا دلوایا. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند شعر ہمارے بزرگ، ہمارے مربی، ہمارے سرپرست، ہمارے کرم ساقی راوی کے کچھ شعر یاد آ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور وہ یہ ہے: میں کشوں کے سر پہ یارب دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے. حضور لڑھا دے وہ سراہیاں شراب سبز فام کی، ازل سے جو رکھی ہوئی ہے میں کشوں کے نام کی. شراب پینے کا مزہ ہے ساقیہ سیام میں، قیامت آئے گی اگر کسی نے روک تھام کی. قیامت آئے گی اگر شراب پینے کا مزہ ہے ساقیہ سیام میں، قیامت آئے گی اگر کسی نے روک تھام کی. قیامت آئے گی اگر کسی نے روک تھام کی. وہ توڑتا ہے ظرف دل، میں جوڑتا ہوں لخت دل. اسے ہے فکر خلق کی، مجھے ہے التیام کی. الٹ دے خون کو ساقیہ، جو تہ میں ہے وہی پلا. زبان لذت آشنا ہے تیرے درد جام کی. زبان لذت آشنا ہے تیرے درد جام کی. سناؤ مطلع ہنسی کوئی ثنائے شاہ میں، صدائے مرحبا سنو ثنا کرو امام کی. مدینے میں جو دھوم ہے ولادت امام کی، فلک پہ جاتی ہے صدا درود کی سلام کی. جو نور خالق آ گیا اجالا چاند تک گیا، حسن کے نور سے بڑی فبن مہے سیام کی. حسن کے یہی مصرع تھا، حسن کے نور سے بڑی فبن مہے سیام کی. ادور گالی دی مگر نہیں ہے ماتھے پر شکن. ادور گالی دی مگر نہیں ہے ماتھے پر شکن.
حسن کو فکر ہے کہاں کسی سے انتقام کی، حسن کو فکر ہے کہاں کسی سے انتقام کی، گرا تھا ہاتھ کٹ کے جو ملایا کس نے جنگ میں، یہ معجزہ حسن کا ہے یہ شان ہے امام کی، یہ معجزہ حسن کا ہے یہ شان ہے امام کی۔ صدائے مرحبا سنو ثنا کرو امام کی، فضائل حسن سنو فدائے آل بس رہو، انہی کی ایک دوستی ہے دو جہاں میں کام کی، انہی کی ایک دوستی ہے دو جہاں میں کام کی۔ دو شعر مقطع کے طور پر سن لیجیے۔ ہے قید 14 شعر کی قصیدے میں تو کیا لکھوں، ہے قید 14 شعر کی قصیدے میں تو کیا لکھوں، نہ مدح پوری ہو سکی اگرچہ فکر تام کی۔ پھر اس کا جواب ہے کدھر خیال ہے تیرا عزیز غور کر ذرا، تمام کس نے آج تک یہ مدح نا تمام کی۔ کدھر خیال ہے تیرا عزیز غور کر ذرا، تمام کس نے آج تک یہ مدح نا تمام کی۔ اچھا ارباب لکھنؤ، یہ جو ہماری شعری نشست ہے وہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی اعزاز میں ہے، مگر میں چاہوں گا کہ صدارتی کلام سے پہلے ایک بار اور بیتاب ہلوری صاحب، 4 مصروں سے علامہ بیتاب ہلوری صاحب کو، تاکہ آپ ذہنی طور پہ وہاں پہ پروفیسر عزیز حیدر صاحب نے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے، اور وہ عرض کروں کہ کل ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے جو جتنے آسمان کے وصف علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے مجلس کو خطاب فرما رہے تھے، خطیب اکبر اور خطیب العرفان کے حدیثے کی مجلس کو، ایسا لگ رہا تھا آسمان کے سارے فرشتے لکھنؤ میں گومتی کے کنارے اتر آئے ہوں۔ لکھنؤ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کے پتے یہاں ملتے ہیں، لیکن کل واقعی پتے مل رہے تھے، سارے فرشتے نظر آ رہے تھے، اور انسان بھی پورے ہندوستان کے مردم جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جناتوں کی بھی ایک پوری قوم موجود ہے، اور اس کی نمائندگی ظافر جن میں جو ہے وہ جناب بیتاب ہلوری صاحب۔ تو میں خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی وجہ سے مجمع کنٹرول میں تھا، کہ آپ نے اپنے لشکر وہاں پہ لگائے ہوئے تھے، وہ اپنی ذمہ داری سے، تو یہ مبارکباد آپ کو، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ 4 مصرے امام حسن علیہ السلام کی ایک معجزہ جسے آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں نے اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا، کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا، آیا تھا کھیلنے کے لیے کھیل ہو گیا، کہتا تھا فیل خود کو مگر فیل ہو گیا، آیا تھا کھیلنے کے لیے کھیل ہو گیا، جس نے مذاق سمجھا تھا علم امام کو وہ بے وقوف میل سے فیمیل ہو گیا۔ یہ جو معجزہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، یہ شیخ صدوق کتنے مشکل روایت کو تو لیتے نہیں تھے، وہ ان کے اپنے معیار، سب سے اونچا معیار ہمارے یہاں شمار ہوتا ہے شیخ صدوق، انہوں نے اس معجزے کو مستند ترین معجزہ امام سے بے ادبی کرنے والے امام نے فرمایا لو شئت لجعلت العراق شام وشام عراق وشمال وشمال جنوب، میں چاہوں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں۔ اس نے کہا فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، معاذ اللہ کہا کہ دہن چھوٹا ہے بات بڑی کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اما تستحین تجلسین فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے، وہی ایک مرتبہ حیات بدلی اس کی، وہ مرد عورت ہوئی۔ مستند و معجزات میں شیخ صدوق بنایا بہت عمدہ، بنتا نہیں ہے میرا، میں اس دن بھی بہت نہیں رفیظ بھائی، میں میر بھائی خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، کل تو خطابت سے پورا لکھنؤ دیوانہ ہو گیا،
مگر اب شاعری کے حوالے سے خدا کچھ کے بھی نہیں، واسطے بس مہر سکوت توڑ بھی دے، کوئی بحث سے تمام نکلا ہوا شہر ہوگا، آپ مجھے سمجھا دیں گے۔ تو وہ کا پیاسا ہے عطا۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب۔ بہت اچھا، بہت اچھا، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں، کبھی ہے دوش آغوش ہے کبھی بستر، کبھی ہے دوش آغوش ہے کبھی بستر، بے جز نبی علی ہم رکاب کوئی نہیں۔ کیا بات، اور خدا بھی لہجے حیدر میں کر رہا تھا کلام، خدا بھی لہجے حیدر میں کر رہا تھا کلام، حجاب کیسا یہاں با حجاب کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہاں با حجاب کوئی نہیں، اور کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے، مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں۔ ارے کیا خوبصورتی سے دونوں مصرے اس کا نصاب کوئی نہیں، اور فقیر عارف و صوفی ملنگ اور فقیر، فقیر عارف و صوفی ملنگ اور فقیر اسیر عشق ہیں سب بازیاب کوئی نہیں، کیا بات، کیا بات، کیا بات، اسیر عشق ہیں سب بازیاب کوئی نہیں، اور خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عرض کر رہا تھا کہ خدا گواہ ابو طالب کے لاڈ لے کے سوا مثل رسالت معاب کوئی نہیں، اور کلام کرتے ہی رہتے ہو کلام کرتے ہی رہتے ہو جا بجا اسی، پر آج تم کو مجال خطاب کوئی نہیں۔ آسی خیر آبادی، خیر پوری آپ شاعر تھے، یہیں سے گئے تھے، مجھے یہ تھا کہ وہ شاید قید حیات نہیں ہے، ایک محفل میں میں ان کے برابر بٹھایا گیا، مجھے کہا گیا کہ بزرگ شاعر بھی تھا، میں نے کہا جی کون ہے؟ کہا جی آصف صاحب بیٹھے، تو میں نے کہا جی پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے احساس ہی نہیں تھا، اور یہ میں نے لکھنا جو بھی ہے تو آپ کہیں تو میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو کہنے لگے مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور بہت حوصلہ دیا انہیں، بہت بزرگ ہو گئے تھے، یہ بات کے 10-15 سال پرانے۔ بہت عمدہ کلام، بہت انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرے بعد کم سے کم میرا نام زندہ رہے گا، تخلص زندہ رہے گا۔ اچھا، ایرانی ایک شاعر بھی ہیں آصف تو بہت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، حالانکہ صدر کا کلام ہو گیا، لیکن میری گزارش ہے کہ دو بند ذرا سا، ہمارے یہاں مرثیہ خوانی بھی ایک بڑا فن ہے، اور مجھے لگ رہا ہے مرثیہ گوئی سے کم یہ فن نہیں ہے۔ مرثیہ بیت اللفظ تھا، اس میں بھی آدمی 50 مرثیہ منتخب کرتا ہے، تب ایک پڑھنے والا کیوں منتخب کرتا ہے، اور اس میں پھر بند منتخب کرتا ہے، وہ بڑا مارکے کا ہوتا ہے، اور اس کا بڑا مطلب مضبوط حوالہ ہے ہمارے شمسی کا، جب یہ منبر پہ مرثیہ پڑھتا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا چاہے 2 بند ہو جائے، یہ موقع ہے آپ کی موجودگی کا، تو ایک باواز بلند نعرہ اللہم صلی اللہ جناب خود کی شان کے بعد کی شان میں سنا چکا ہوں۔ بخدا فارس میدان تحول، کیا بات، اے دورا جوانوں میں بہادر، کیا بات، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح ہر تھا، کیا بات، گوہرے تاج سرے وہ دور تھا، نظر کی دھولی راہ خدا، کام بھی کیا نہیں ہوا، ڈھونڈ لی راہ خدا، کام بھی کیا نیک ہوا، اب پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا، وصفے حر میں زباں موجزہ ملامت کی بہادر کا سنو احمد، جب ہوئی مستعد جنگ سپاہی مقبول، مہر افلاک امامت نے کیا رن میں دفن، مہر افلاک امامت
किया रन में गुल हुआ जंग को अल्लाह के प्यारे निकले गुल हुआ जंग को अल्लाह के प्यारे निकले आए फलक देख जमीन पर भी सितारे फलक देख ये फलक देख वाह वाह जमीन गुल हुआ फलक देख जंग को अल्लाह के प्यारे निकले क्या तरतीब ऐ फलक देख जमीन पर भी सितारे निकले क्या कहूँ जाने जवान आने जुनूदे अल्लाह कोई हम जुनूदे अल्लाह क्या कहूँ शाने जवान आने जुनूदे अल्लाह कोई हम तलते खुशी कोई गैरत बांधी शेरों ने सफेद जंग मिहाने जंग का चमने खुल से करने लगी हूरे भी निगाह चमने खुल वाह चमने खुल से करने लगी हूरे भी निगाह अब इन्होंने दरे जुल्म सितम खोल दिया इन्होंने दरे जुल्म सितम खोल दिया अब बाल के अब्बास से क्या सब्ज हरम खोल दिया सब्ज हरम खोल दिया के अब्बास ने यहाँ सब हरम खोल दिया वाह 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 ये अंदाज अब नहीं रह गया है